اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجاؤ موجود ہیں پانچ کرو جو ایکڑے نوے ایپیسوڈ کے ساتھ نے اج اسانجی خوش نصیبی ہے کہ اسانجے ساتھ میمن کمیونٹی جی کرو پاکستان کی ایک مشہور و معروف شخصیت موجود ہیں جن جو تعارف کرایا تو مجھے منہ جو ان کے لائے ریڈی بھی نہیں، لیکن الحمدللہ اسانجی خوش نصیبی ہے کہ اسانجے اسٹوڈیو سے حاضر ہیں حاجی حنیف طیب صاحب، جن جو تعارف ننڈو سے کرایا تو MNA رہی چکا ہے، ممبر نیشنل اسمبلی 3 مرتبہ نے منسٹر رہی چکا ہیں پیٹرولیم جا آخری بار، لیبر مین پاور جا نے اوورسیز پاکستانی منسٹری بھی رہی چکی ہے، جو ہاؤسنگ بھی رہی چکی ہے نے انوائرمنٹل افیئرس بھی رہی چکا ہے نے ماشاء اللہ تمغہ امتیاز جو صدر پاکستان دین تھا، پاکستان جو وڈے سے وڈو اعزاز ہے وہ بھی ان کے ملی چیکو ہے نے ڈاکٹر آف لٹریچر جی اعزازی ڈگری یونیورسٹی آف کراچی بھی ان کے ڈنی ہے نے ماشاء اللہ انہی کتابوں بھی لکھی ہے، وجہ سے مشہور کتاب جو ان کے شاہ ترابلق قادری صاحب جو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی کے عرض کریا نے انہوں نے مطلب لکھیا شاہ عبدالعلیم صدیقی جو کہ والد صاحب وا حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جا. تو علی صاحب بہت بہت شکریہ آئیں اسانجے اسٹوڈیو میں گنیا تشریف نے. اج اسانجے اسٹوڈیو جو تھیم آئی جی ٹاک شو جی پانکے کرو جو مطلب یہ ہے کہ عبدالرؤف بالانی کوئی کم کری سکے تو قوم کی خدمت کری سکے تو نے حنیف طیب صاحب کری رہا ہے تو عبدالرؤف بالانی چوئے تو یار پانکے کرو انہیں کری رہا ہے تو پانکے یکجا تھے نے کم کرنا ہے تو ان اساں ہی تھیم رکھا ہے پانکے کرو. خوش آمدید ہیں کہ بہت سارا تھیم رکھا ہے اللہ پانچے اندر سی ای پانکے کرو واری عادت کٹی ہوئے એટલે કે કોઈ માણું પાંજો જ તરક્કી કરે તો ઇજ્જત પાए તો પાંજી બરાદરી जी इज़्ज़त आहे. अल्लाह जो फज़ल आहे मेमन बरादरी जी बहुत इज़्ज़त आहे. पूरे पाकिस्तान जो डोनेशन हिकिड़े तरफ़ सिर्फ़ु कराची जो डोनेशन हिकिड़े तरफ़ माशाअल्लाह अल्लाह जो ही मेमन कम्युनिटी जी बरकतूं आहे, अल्लाह जो करम आहे ने पंहिंजे मथे ते गौस पाक जो वैसे ही मां चवां था कि गौस पाक वारा आहियूं. हाजी हनीफ तैयब साहब शुरू से असां जो ॻाल्हि करूं था जो भी असांजा गेस्ट अचे था पहले तो ॻाल्हि करूं था कि भई ऐं जे बारे में पंहिंजी नई जनरेशन जाननी न आहे माशाअल्लाह जेतिरा वॾी लूं तो बाशऊर पता जानना होना है कि जो पंहिंजी यूथ आहे उनजे लाइ करीना कोई सवाल जो मुंहिंजे बदे से पहलो आहे ऐं ई बताड़ो कि ऐं पहले काउंसलर सियासत में आवा पहले तालीमी जॾहिं जो दौर वो तरे करो थियो ने પછી सियासत में कीअं आवा ने काउंसलर कीअं बनिया थोरो उहो वारो दौर से स्टार्ट करूं था. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह. मुझे बहुत खुशी थी कि को TV चैनल ते गौसे पाक रदी अल्लाह तआला जो हवालो ॾींदा हो. अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इन जी बरकत सी ऐं के उरूज ॾींदो. जज़ाकल्लाह. मुंहिंजी पहली एक्टिविटी त ई थी हुई कि आउं अंजुमन तलबा इस्लाम जॾहिं बनी त बहुत एक्टिव हुई. ATI चूंता मशहूर व मारूफ नारो आहे सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. ये अंजुमन तलबा इस्लाम जो बनण जे पहला नारो ना लिखंदो हो. आउं पहलो इन जो प्रेसिडेंट बनाइण में मूंखे आओ मुतफ़क़ा तौर ते अने પછી आउं 68 से 72 तक प्रेसिडेंट हुयो. 72 से 74 तक इन जी मजलिस से मुशावरत जो मेंबर रहियो है अने 74 में मूंखे मौलाना नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह चवा कि हाणे आए सियासत में अची वञो अने जमीयत उलमा पाकिस्तान में एक्टिव थी वञो. मौलाना सी मोहब्बत हुई. 70 जो इन जे इलेक्शन जो इंचार्ज भी आउं वही पांच जिना में इलाके में वेठा आहियूं. ई इलाको सॼो उन जो हो. उन्होंने मूंखे ड्यूटी लगायो कि ऐं सर्वे करो कि अगर ये इलेक्शन थे तो केरु जीतंदो. तो પછી आउं सर्वे करूं 80 यंगस्टर्स नौजवान के साथ 1970 में सर्वे थियो. माशाअल्लाह. आउं मौलाना को फ़ोन करूं कि सर्वे हो गया है, मैं मिलने आ जाऊं. बोला तशरीफ ले आइए. आउं मिलने लगी हुई ना जो हज़रत सर्वे 80 नौजवानों ने किया है
اور انشاءاللہ آپ جیتیں گے اور بھاری لیڈ سے جیتیں گے. الحمدللہ پہلی چوار ٹھیک ہے. یہ اس علاقے میں چونکہ میمن علاقہ بہت ہے, اولڈ ٹاؤن کھارتر جوڑیا بازار نانک واڑا بدے وغیرہ, تو چونکہ آئیں وجے الیکشن جو انچارج آئیں ہوں نا, تو الحمدللہ الیکشن جو انچارج کے طور تے کم کروں. اس ای گلی جو گلی کوچا ان بدے ایڈا بدے ورکرز کے کارکنے کے الحمدللہ અહીંયા સુધી આઉં નામ سی ઓળખાતે. ان کے بعد اگلو اسٹیپ یہ ہوتا کہ بندو کونسلر بنے, تو 1983 میں آؤں کونسلر بھی بنی ہوئے. الحمدللہ نے عزت نے وقار سے پانچوں پورو پیریڈ کروں پورو. ان کے علاوہ تیرے وقت جو آئیں چوا تو 1975 میں نورانی سے اب سیٹ خالی کریا تو مکے ضمنی انتخاب لڑایا. ان جڑے ضیاءالحق کے دور میں وائٹ پیپر کرتا سے ابیت چھاپڑوں تو ان میں رزلٹ چھاپڑوں کہ ان سیٹ سی حاجی محمد حنیف طیب کامیاب تھی ہو. ان کے بعد 77 میں آؤں کامیاب تھی ہو پی این طرف سی. اور پچھی 85 میں نظام مصطفیٰ گروپ بنائے نے اسا 9 جنے کے کراچی سی قومی اسمبلی جو ممبر جیتایا ہوا ہے, جن میں علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ہوا, علامہ سید شاہ تراب القادری بھی ہوا, نے بیا بدے ہوا. تو جڑے اتنا اکروس گروپ جو اتنا ایم این اے بنی گیا تو جنیجو صاحب نے کے فون کریا جو پرائم منسٹر نامزد تھیا کہ آؤں اچھا تو آئیں چھو ان 9 میں سے چھوڑ جانے سی آئیں مجھے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ملاقات رکھائے سی ہوتا. ہاں جو رکھائی ڈی نہیں اسا ملے لے بھی آئے تو اسا 9 جنا ہوئے. تو اچھی جنیجو مکے آپ کو تو میں نے 6 کا کہا تھا. میں نے کہا 3 باقی جو تھے وہ ناراض ہو رہے تھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھی ہیں تو ہم کو آپ کیوں ڈراپ کر رہے ہیں, ہمیں بھی لے جاؤ. تو ایک کوٹھی بھی آئے نا الحمدللہ جو پوچھی علامہ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ بدے سی پہلو یہ سوال ہے کہ آئیں کن کے منسٹر بنانا چاہتا سمجھا. تو علامہ اظہری شاہ حنیف طیب کے, مولانا شاہ تراب الحق پوچھا کہ کن کے بنانا چاہتا, تو انہوں نے جو حنیف طیب کے باقی 6 جنا کرو کہ آؤں تک کی پوتے بارے میں بولی نہ سکھنا, باقی 6 میں نے بھی ہتھو پاڑیا. اسا 8 جنے طرف سی حاجی صاحب کے آئیں فیڈرل منسٹر بنایو. اللہ عزت سی پورو کریٹنی کیا بھی کتنی بھی نیب بنی انہوں, احتساب کمیشن بنے, احتساب بیورو بنے. علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی ملتان وارا جو مجھے پیر صاحبین ان کی ٹریننگ کے صدقے میں کدے بھی اکڑی پھوٹی کوڑی کے بارے میں مجھے شکایت نہیں ہے. صحیح صاحب اساں تو سادہ سا ماण्हू آئیں جڑی معلومات اساں جی نہیں, لیکن اساں کے نہیں لگے تو نے عوام لاسٹ ٹائم بھی تھوڑی سی گال کری رہے جو عام ماण्हू آئیں کے ناری رہی ہوئے اسپیشلی اساں جی یوتھ اجکل جی سیاست جے سب آئیں گا تو ارب پتی تو ہونا مطلب خرب پتی تھی سکو تھا کہ اتنا پیسہ کتنے چھپائنے دے گیا. اللہ تعالیٰ جو کرم ہے روز سوچنے ہوئے کہ اکڑو کم بھی مجھے سے ایڑو نہ تھے کہ مجھے فائل تے داغ لگی انہیں. اج بھی آؤں سولجر بازار میں 5 مالے جی اکڑی بلڈنگ میں فلیٹ میں رہا تو یہاں کڑی وڈی چھو ویگو گڑیے میں آؤ یہاں جو پروگرام میں کہ 660 سی سی جی اکڑی ننڈی گڈی میں عزت اور وقار سے ماण्हू پھرے اس سارو مجھے پیر پگاڑا جو مرید فیڈرل منسٹر بنی ہوں تو مجھے وٹے ملے لے آؤ تو پہلا تو ڈرائیور سین تے ناراض تھو. بھائی تم کو میں نے بولا تھا حاجی صاحب کے بنگلے پہ لے جاؤ, تم نے فلیٹ کے پاس گاڑی کھڑی کر دی. صاحب ناراض نہ ہوں, آپ اندر چلیں, اندر آؤ. نالی کے تو فلیٹ آئے تو میں کیا پوچھے حاجی صاحب پیٹرولیم منسٹر رہنے کا کیا فائدہ, کچھ تو کیا ہوتا. میں نے کہا فائدہ یہ ہوا مجھے کہ میں نے 55 منٹ تک خانہ کعبہ کے اندر جا کر غسل دیا ہے. سبحان اللہ. آدھے گھنٹے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ کھل کر جالی کے اندر جو ہے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. یہ چیزوں پیسے سے نہیں ملتی, بس یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ناظرین میمنی میں بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا یہ ٹاپک ایسا ہے نا کہ ہمارے ایک
जो हमारी यूथ का बच्चा है ना उसको पता होना चाहिए। हाजी हनीफ तैयब साहब के बारे में अभी जो बात हो रही थी कि ये 3 बार मिनिस्टर रह चुके हैं और कितनी मिनिस्ट्रियाँ भी हैं, 3 बार MNA रह चुके हैं और कितनी बार मिनिस्टर रह चुके हैं, फेडरल मिनिस्टर। और पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री भी थी इनके पास और भी थी। तो अभी गुफ्तगू इनसे हो रही थी तो मैंने इनसे ये सवाल किया, उर्दू में दोबारा इसलिए कर रहा हूँ कि जितनी मिनिस्ट्रियाँ इनके पास रही हैं और जितना इन्होंने MNA की सीट पे वक्त गुजारा है, तो खरब नहीं तो अरबपति तो होना चाहिए। तो उर्दू में भी इनसे जवाब सुन लेते हैं। बहुत अच्छा है, उर्दू में भी हमारे भाइयों तक पैगाम पहुंचना चाहिए। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में कराची में एक साहब आए मेरे पास, कराची के सेठ आए और उन्होंने सादा कागज़ दिखाया, कुछ टाइप किया हुआ था। मतलब इस पर अगर आप दस्तखत करें तो उस वक्त के 10 करोड़ रुपए मुझे मिलेंगे। उसने कहा 9 करोड़ आप दुनिया के जिस बैंक में, जिस अकाउंट में, जिस करेंसी में आप कहेंगे आपके लिए रखवा दिए जाएंगे। 1 करोड़ मेरी मजदूरी है। मैंने कहा चाय पियो, खाना खाओ, आइंदा मेरे पास ऐसे किसी काम से नहीं आना। तो जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अगर अल्लाह ही इस किस्म की हराम खोरियों से बचाना चाहे तो अल्लाह बचा लेता है। और फिर इसके बाद ये एक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बात नहीं है। देखिए लेबर मैन पावर ओवरसीज पाकिस्तानीज, तो बाहर लोगों को भेजने के लोग बहुत पैसे कमाते हैं। अल्लाह ने मुझे बचाया अपने करम से। फिर हाउसिंग एंड वर्क्स, मकानों के ठेके के चक्कर में, प्लॉटों के चक्कर में आदमी पड़ जाए तो फिर वो बदनाम हो जाता है। तो अल्लाह ने बचाया और ये इसी बचाने का नतीजा है कि इसके फ़ौरन बाद सारा वक्त इंसानियत की खिदमत के लिए अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी बनाकर वक्फ कर दिया है। और मैं नौजवानों से कहता हूँ कि मेरी बातों को भी छोड़ दें, हमारे भाई अब्दुल रऊफ़ की बात को भी छोड़ दें। आप मज़ार कायद आज़म पर जाएं, कायद आज़म के मज़ार के नीचे जो म्यूज़ियम है, आप अंदर दाखिल होने से पहले पढ़ें कि इस म्यूज़ियम का इफ्तिताह 23 मार्च 1988 को हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब ने बतौर वफाकी वज़ीर किया। माशाल्लाह। ये कायद आज़म के मज़ार के गिर्द कई एकड़ का ग्रीन बाग है। ये मट्टी उड़ती थी, धूल मट्टी उड़ती थी। मैं जुनेद साहब को मैंने कहा कि आप कराची को एक तोहफ़ा दें। बोला क्या तोहफ़ा? मैंने कहा 25 तारीख को आप मज़ार कायद पे आ रहे हैं। उनका मैं आ रहा हूँ, तो मैंने उस मौके पर बताऊँगा। तो मैंने उनको धूल मट्टी दिखाई और कहा कि कायद आज़म ने तो पाकिस्तान दे दिया, हमने कायद आज़म के साथ क्या सलूक किया। तो उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा एक पूरा यहाँ बाग़ कायद आज़म बना दें। कई एकड़ का ग्रीनरी का एक प्लॉट कराची के सेंटर में एक बाग बना हुआ है, जहाँ लोग लाखों की तादाद में हर महीने, करोड़ों की तादाद में सालों में आते हैं, इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं और ख़ुद ब खुद उनकी दुआएं मेरे शामिल हाल हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हनीफ तैयब साहब माशाल्लाह, आज जो आप हमारी शो में तशरीफ़ लाएँ और ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये मैं हनीफ तैयब साहब जब हमारे स्टूडियो तशरीफ़ ला रहे थे और मैं नीचे इनको रिसीव करने गया तो मेरी अपनी एक सोच थी। मैंने बोला पता नहीं कितने गार्ड्स साथ होंगे, पुलिस मोबाइल होगी, प्रोटोकॉल होगा। माशाल्लाह ये इतनी सादा ज़िंदगी गुजारते हैं कि एक छोटी सी गाड़ी 600 सीसी की और उनके साथ एक साहब थे। तो मैं ख़ुद हैरत ज़दा हो गया और इनकी सादगी को सलाम है कि इतनी मिनिस्ट्रियाँ होने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद आज। हनीफ तैयब साहब, ये तो सिलसिला आपकी सियासत से और वो चैप्टर, अब थोड़ा सा आ जाते हैं वेलफेयर की तरफ। कैसे आना हुआ? दरअसल वेलफेयर की तरफ बुनियादी तौर पर तो इसलिए आए कि ज़ाहिर है कि हम भी पाकिस्तान बनने से पहले हमारी फैमिली भी ज़ाहिर है कि बांटवा की रहने वाली है। तो कारोबार करते थे हमारे नाना भी और उनके भाई भी, हाजी अब्दुल गनी और हाजी अब्दुल करीम, ये थे कारोबार करते थे। कारोबार करते करते इन्होंने हरमैन शरीफैन जाने का प्रोग्राम बनाया। वहाँ सऊदी अरब में तेल
اور سونا، یہ دو چیزیں ایجاد نہیں، دریافت نہیں ہوئی تھی. غربت دیکھی بہت زیادہ، تو انہوں نے مسجد نبوی کے بالکل باب مجیدی کے پاس ایک یتیم خانہ بنایا دونوں بھائیوں نے مل کر. ایک تو حضرت مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو علامہ تھے، حافظ قرآن تھے، 45,000 غیر مسلم ان کے ہاتھوں مشرف اسلام ہوئے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے وہ خلیفہ تھے. اور دوسرے خلیفہ اعلیٰ حضرت کے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں رہتے تھے. ان دونوں کو بلا کر ان ہمارے نانا جان نے اور بھائی نے ان کے افتتاح کرا یتیم خانے کا. اور اس کے وہاں لوگ رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے. تو یہ بات ہم سنتے تھے اپنی والدہ سے بھی، 3 خالاؤں سے بھی، 2 ماموں سے بھی. تو ارادہ ہوا کہ ہم بھی کوئی خدمت خلق کا کام کریں گے. تو خدمت خلق کا کام جو ہے وہ اللہ نے ہم سے کرایا. اور المصطفیٰ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھے، پورے پاکستان میں ہے، صرف کراچی میں نہیں ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے 10,000 کے قریب رضاکار ہیں جو ہائیلی ایجوکیٹڈ گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹ ہیں. نمبر یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک شعبے میں صرف علاج معالجے میں محدود ہے. علاج معالجہ ہو، تعلیم ہو، ہونٹ کٹے تالو کٹے بچے کے فری سرجری ہو، 1.5 لاکھ سے زیادہ سفید موتیے کی فری سرجریز گاؤں دیہات میں جا کر ہم نے کی ہے. اور یہ مشن جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. ڈائلیسس ہمارے یہاں فری ہے. تھیلیسیمیا میں جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتا ہے وہ فری ہے. کوئی بھی آپ کے حوالے سے رابطہ کرے، وائس آف میمن کے حوالے سے رابطہ انشاءاللہ مفید ہوگا. ان کا کام انشاءاللہ اچھی طرح سے ہو جائے گا. ابھی جو یہ چلا تھا کورونا میں تو ہمارے لیے PCR ٹیسٹ فری تھا، ویکسینیشن فری تھی. اور جو زلزلہ کشمیر میں اور KPK میں اس کا نام سرد تھا آیا تھا تو وہاں تمام پورے ملک سے تنظیمیں گئی تھیں، لیکن سب کو سحری کرانے کے لیے، افطاری کرانے کے لیے المصطفیٰ کا لنگر جو ہے وہ چلتا تھا. وہ تقریباً 25-30 دن میں نے بھی وہیں سردی میں گزارے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہر شعبے میں المصطفیٰ سے کام لیا. اور ابھی جو طوفان آیا، سیلاب آیا، تباہی آئی، پانی ٹھہر گیا، تو سندھ ہو، بلوچستان ہو، کشمیر کا علاقے کے لوگ آئے، نیلم میں ہمارے لوگ گئے، ہمارے لوگ فیصل آباد سے، لاہور سے اور مظفر آباد سے آئے، مظفر گڑھ بھی آئے، ڈیرہ غازی خان بھی آئے، توسا بھی آئے. سب جگہ نیٹ ورک پہلے سے انجمن طلبہ اسلام کی وجہ سے موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. ہمارا یتیم خانہ بھی ہے، لیکن اس کا نام یتیم خانہ نہیں ہے، اس کا نام ہے مائی ہوم المصطفیٰ، ماشاءاللہ، میرا گھر المصطفیٰ. ماشاءاللہ. کسی یتیم بچے سے پوچھیں بیٹے آپ کہاں رہتے ہو تو وہ کہتا ہے، اگر یتیم ہے تو جنرلی وہ کہے گا میں یتیم خانے میں رہتا ہوں. لیکن ہمارے پاس جو رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا گھر ہے المصطفیٰ، ہم اس میں رہتے ہیں. ماشاءاللہ. انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، 19 اس میں سے حافظ قرآن بن چکے ہیں، اسکاؤٹ بھی کھیلتے ہیں، کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، اور اسی طرح کراٹے بھی کھیلتے ہیں، ہاکی بھی کھیلتے ہیں. اور ان کو گائے بگائے پکنک پر PF میوزیم میں اور سب جگہ لے جایا جاتا ہے. تو اللہ کا کرم ہے. اور اب وہ بہت کامیاب ہوئی گا تو لوگوں نے پوچھا کہ بچیوں کا یتیم خانہ کیوں نہیں بنا، وہ کہاں جائے. تو الحمدللہ بچیوں کا یتیم خانہ کورنگی میں بننا شروع ہو گیا ہے. اور جو بھی صاحب خیر تعاون کرنا چاہے، ہماری بات کو یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود ایڈریس لے کر، فون نمبر لے کر، اگر فون آپ کی اس پر چل جائے لیڈ پر اور لوگ پڑھ لیں تو خود جا کر وزٹ کریں. وہ خود دل چاہے گا کہ وہ ضرور خدمت کر کے جائیں. کل ہی ایک صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے، امریکہ سے آئے تھے، وزٹ کر کے دیکھ کے گئے، بے حد خوش ہوئے. اور انہوں نے عزم کیا کہ انشاءاللہ تعالی میں ان یتیم بچوں کی بہتری کے لیے آپ کے ساتھ بہت تعاون کروں گا. کورنگی کے جس یتیم خانے کی یہ بات کر رہے ہیں، ان کے کئی وغیرہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں وہ ایک اور ہمارا ادارہ ہے جس کا نام بہت مشہور ہے، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ.
ان کا بھی ایک وہاں پر یتیم خانے جو ہے وہ یتیم خانے کی طرف پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور وہاں پہ ماشاءاللہ وہ کام کر رہے ہیں بالکل جسٹ اسی کے سامنے. بالکل. اور وہ وہاں پر ان کا بھی ایک یتیم خانہ جو بچیوں کے لیے بن رہا ہے. میں جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں چاہے وہ میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں یا دوسری کسی بھی زبان بولتے ہوں کسی رنگ و نسل سے ہوں, آپ لوگ آئیں المصطفیٰ کو وزٹ کریں. المصطفیٰ کی ٹیم آپ کو اپنے ہر کام کے بارے میں بتائے گی, اس کی ٹرانسپیرنسی کے بارے میں بتائے گی اور ہائیلی کوالیفائڈ ان کے جو ہے آڈٹ سسٹم ہے اور وہ بہت اچھا آڈٹ ہوتا ہے یہاں پر. تو کسی قسم کی بد گمانی یا اس کی جو آپ بولتے ہیں کرپشن, اس کا کوئی چانس نہیں ہے. ماشاءاللہ ان کی ٹیم بہت انرجیٹک اور سارے بزنس مین جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ والنٹریلی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو بھرپور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیں, ان کو ڈونیشن دیں. بھائی صاحب, المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نام کہاں سے آیا؟ دراصل مختلف ناموں سے لوگ کام کرتے ہیں اور ان کو اختیار ہے. ہم چند احباب نے بیٹھ کر سوچا کہ انسانیت کی خدمت کا درس کس نے دیا؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو سب کے زبان پر آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. سبحان اللہ. تو اس میں تجویز ہوئی اور اس میں متفقہ طور پر اس کا نام نبی کی نسبت سے المصطفیٰ رکھ دیا گیا کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت علامہ مولانا نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت علامہ شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا کتنا آپ کے اس کام میں ساتھ رہا اور کتنا وہ اپریشیٹ کرتے تھے, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو وہی بتا دیں. ظاہر ہے کہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ تو ٹوٹلی پالیٹکس میں ایکٹیو تھے اور بڑا نام کمایا, بڑی عزت کمائی. مولانا شاہ تراب الحق صاحب کی ہم پر مہربانی ہے کہ ان کا اکاؤنٹ وہ کھلوا دیتے تھے المصطفیٰ میں. جو آدمی بھی میں بھیجوں گا اس کا علاج فری کرنا اور میرے اکاؤنٹ سے پیسے لے لینا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پوچھتے تھے کہ اب کتنے باقی ہیں, پھر دوبارہ دوسرے بھیج دیتے تھے. تو ایسے اگر ہمارے علماء کرام کا تعاون ہو تو کام کرنے والا کا بھی حوصلہ بہت بڑھتا ہے. بنسبت یہ کہ سفارش کریں کہ بھائی یہ کام میرا بنتا آ رہا ہے, اس کو کر دینا نہیں, وہ بول کے خود پیسے بھیجتے تھے. پیسے بھیج دیتے تھے کہ کوئی غریب. اور ہمارے یہاں ٹرسٹ میں فیصلہ ہے, آئی سی یو کا پیشنٹ ہے, این آئی سی یو کا پیشنٹ ہے, ڈائلسس کا پیشنٹ ہے, یا ہمارے وہ کنسلٹنٹ جو شام کو بیٹھتے ہیں وہ اپنے کلینک میں 3,000-4,000 روپے لیتے ہیں, المصطفیٰ میں 300 روپے لیتے ہیں. اور اگر اس میں سے کوئی کہہ دے کہ میں تو 250 دوں گا, میں 200 دوں گا, تو اتنے لے کر بھی اس کو علاج کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میرے پاس تو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, تو بھی کسی کو واپس بھیجنے کا اختیار نہیں ہے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو سمجھیں نا, تو جو ہم مال کما رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, بنگلوں میں رہ رہے ہیں, بلڈنگ میں رہ رہے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب ان مزدوروں کی وجہ سے ہے جو تمہارے یہاں مزدوری کر کے تمہارے لیے کما کے دیتے ہیں. تو اس لیے یہ دل نے چاہا کہ پوری دنیا کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کے یہاں کوئی خدمت خلق کا شعور نہیں دیتا تھا, اس وقت بھی ہمارے نبی خدمت خلق کا درس دیتے تھے. کسی ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں, کمزور تھے اس دن, پوچھا کہ کیا بات ہے, کچھ بیماری ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ بولا نہیں, مجھے بھوک لگی ہے, کھانا نہیں کھایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اپنے چند گھروں پر پوچھا کہ جاؤ کچھ کھانا ہو تو لے آؤ. سب جگہ سے جواب ملا اس وقت کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر ایک آپ نے صحابہ سے پوچھا آپ میں سے کوئی میرے مہمان کی خدمت کرے گا؟ یہ نہیں کہا گا اس بھیک مانگنے والے کی خدمت کرے گا, نہیں, اس کی عزت بڑھائی, یہ میرا مہمان ہے, اب اس کی کوئی خدمت کرے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں خدمت کروں گا. وہ اپنے گھر لے گیا, جا کر اس کو باہر کھڑا کیا, گھر میں پوچھا بیوی سے کھانا کتنا ہے؟ بولا کھانا اتنا ہے کہ آپ بھی نہیں کھا سکیں گے.
मैं भी नहीं खा सकूंगी, ये 2 बच्चे हैं ना भाई, ये खाएंगे तो उनका ये बच्चों को तो बहला करके फुसला करके सुला दो। खाना हुजूर का एक मेहमान है वो खाएंगे। जब खाना खाने के लिए रख दो और खाना हम शुरू करें तो चिराग की बत्ती को बंद कर देना, ठीक करने के बहाने वो हाथ से हिला के खाता रहेगा और मैं सिर्फ हाथ हिलाता रहूँगा। सुबह फजर की नमाज में हुजूर ने उससे कहा, रात को तुमने और तुम्हारी बीवी ने मेरे मेहमान के साथ जो सलूक किया है तो बहुत अल्लाह को तुम्हारी ये अदा बहुत पसंद आई है। तो ये सबक तो सारा उन्होंने दिया, तो ये सबक जब जिसने दिया है उसी के नाम से काम करना ज़्यादा हमको बेहतर महसूस हुआ। आज के दौर में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट को कितना टाइम देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, असल बात तो ये कि आप अपने मातहत और अपने साथी लोगों की ट्रेनिंग कर दें। अब 8 घंटे 9 घंटे दिन में मेरा बेटा वहाँ बैठता है, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है। नंबर 2 ये है कि मैंने घर में एक इससे ज़रा बड़ा एक कमरा अलग रखा है। 10 से 12 घंटे मैं घर में बैठकर जो भी आता है अल मुस्तफ़ा के लिए फ़ोन करता हूँ, भेजता हूँ, पर्चा लिख के देता हूँ और प्रोग्रेस लेता रहता हूँ कि क्या प्रोग्रेस है और क्या नहीं है। जब तक चल फिर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्र का बाकी हिस्सा भी इसी काम पर लगा देना चाहिए, लगा देना ज़रूरी है। कोई पैसा देता है, कोई वक्त देता है, कोई ज़बान चलाता है, कोई लिखता है। इस तरह अलग अलग शोबे के लोग होते हैं जो सब मिलकर ये काम करते हैं। ये अल्लाह का करम है कि कोई प्रोजेक्ट 3 लाख करोड़ का है, कोई 5 करोड़ का है। एक आदमी को हमें फ़ोन ही करना होता है, फिर माल वो परचेस करता है, ठेकेदार उसका होता है, नक्शा उसका और हमारा दोनों का मिला हुआ बनाता है। लेकिन एक ही आदमी 5 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ खर्च करके बनाकर दे देते हैं। और उसकी एक बुनियादी सबब अल्लाह और उसके रसूल का करम, मेरे माँ बाप की दुआएं, अंजुमन तलबा इस्लाम की तरबियत और मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब की तरबियत कि जिसने मुझे हर किस्म की बेईमानी से, करप्शन से महफूज रखा। तो लोग भरोसा करते हैं। नेशनल ज़कात फाउंडेशन एक इदारा है पाकिस्तान का, उस इदारे ने तमाम तंजीमों का जायज़ा लेकर के लिख कर दिया, लेटर जारी किया। अल मुस्तफ़ा जो है वो सब के लिए एक नुमायाँ काम से सीखने वाली एक तंजीम है। हम इस तंजीम पर एतमाद करते हैं। आप इनसे रब्ता कायम करें और ये आपकी रहनुमाई करेंगे और इंशाल्लाह काम चलेगा। माशाल्लाह। हज़रत आज जो हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, आप डोनर्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने ये मौका दिया है। मैं डोनर से कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में खैर के कामों में पैसा खर्च करके जाओ। आपको मस्जिद बनानी है, अल मुस्तफ़ा से रब्ता कायम करें। आपको कुआं खुदवाना है, अल मुस्तफ़ा से रब्ता कायम करें। आपको कोई उमर कोट में काम कराना है, अल मुस्तफ़ा से रब्ता कायम करें। माशाल्लाह हमारा यतीम खाना बूरे वाला में बन रहा है। हमारा पीर महल में बाकायदा एक क्लिनिक बन चुका है। तो आप जो कुछ आज खर्च करके चले जाएंगे, आपके साथ आगे अगले जान में वो ही जाएगा। माशाल्लाह हाजी साहब, ये तो माशाल्लाह मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे देखने वाले हैं, चाहे पाकिस्तान में रहते हों या पाकिस्तान से बाहर रहते हों, मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों या दूसरी कम्युनिटी से, तो ज़रूर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट आएँ, देखें। इंशाल्लाह आप यहाँ से मुतमईन होके जाएंगे और आपके जो डोनेशन होंगे, जो अतियात होंगे, वो बिल्कुल सही जगह पे जिस मद के लिए आपसे लिए जाएंगे इंशाल्लाह उसी में ख़र्च होंगे और इंशाल्लाह आप का एतमाद पे पूरे उतरेंगे। तो हाजी साहब, ये तो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की बात हो गई। तहरीर से भी आपका शौक़ है और तहरीर भी आप करते हैं माशाल्लाह, थोड़ा सा उसका कुछ बता देंगे? अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का
پہلا تعارف الیکشن لڑنے کے لیے جو ہزاروں لاکھوں میں بڑھتا ہے وہ اس فقیر نے لکھا تھا. ماشاء اللہ. ان کے والد ان کے والد کی لکھی ہوئی کتاب بہار شباب کو مولانا شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھپوانا چاہا تو مجھے کہا کہ آپ 16 صفحے کا تعارف لکھ کے دیں. اب بہار شباب کے آگے میرا لکھا ہوا پہلے 16 صفحے کا تعارف ہے. مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ دین کی تبلیغ کی کتابیں جو ہیں اس کو انگریزی میں جو تھی ان کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا اور اس کے بعد چھپوایا. حضرت علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انجمن طلبہ اسلام کے پروگرام میں آئے. اسلامی معاشرے میں طلبہ کا کردار بہترین انہوں نے تقریر کی اور سب نے کہا چھپنی چاہیے. اور ٹیپ ریکارڈر میں اس زمانے میں پرانا ماموں سے لے کر گیا تھا تو وہ ٹیپ ریکارڈر سے سارا لکھ کر پھر ایڈیٹنگ کر کے اس کو وہ اب تک لاکھوں کی تعداد میں لوگوں میں چھپ چکا ہوگا. اسی طرح سے ان کے جو بھی اور ایسے کام ہیں دی میسج انٹرنیشنل مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلش میں رسالہ نکالتے تھے. کچھ عرصے اس کا میں ایڈیٹر بھی رہا ہوں. پورٹ آف اسپین میں ایک انگریزی میں خطبہ دیا مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. وہ مجھے انگریزی میں ملا, میں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا. کئی مرتبہ پاکستان کے کئی نامور اخبار میں وہ ترجمہ چھپ چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ لکھنے پڑھنے کا شوق جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے. آپ کی دعا سے کام یہ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی جب تک زندہ ہیں اس حصے کا جو کام بھی اللہ توفیق دے گا اس کو ضرور کریں گے. آخری سوال جو ہمارے جو مہمان آتے ہیں معزز مہمان, ان سے ہم ضرور یہ کرتے ہیں کہ ہر انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی کے بارے میں کہ کتنے بچے ہیں آپ کے, کتنے بھائی بہن تھے, تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالتے تو ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ لگے. میرے والد کا تو 1963 میں انتقال ہو گیا تھا جب میں 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا. ان کے انتقال سے کچھ عرصے پہلے ان کو فالج ہو گیا تھا. تو میرا کام اسکول جانا اور اسکول سے آ کر وہ فالج زدہ تھے تو ان کی خدمت میں مامور تھا. اور اس زمانے میں فالج کا مؤثر علاج نہیں نکلا تھا تو کبوتر, جنگلی کبوتر کو پکڑ کر یا ایمپریس مارکیٹ سے خرید کر اس کو کاٹ کر اس کے گرم خون سے مالش الحمدللہ اس فقیر نے سعادت حاصل کی. اور جو بھی حکمتی تیل ہوتے تھے اس کی مالش کرنا, اٹھانا, خدمت کرنا, یہ آخری دم تک اللہ تعالیٰ نے اس فقیر سے کیا. پھر اس کے بعد ماں اور باپ کا جو رول ادا کرنا چاہیے وہ میری ماں نے کیا. میری ماں کی پیدائش مدینہ منورہ کی تھی اور کراچی میں 12 ربیع الاول کے روز انتقال ہوا تھا. اور نشتر پارک میں پورے کراچی کے جلوس نے مغرب کے بعد مولانا شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں امامت میں نماز پڑھی تھی, نماز جنازہ کی تھی. ہم 5 بھائی بہن ہیں, 5 میں سے 3 کا انتقال ہو گیا ہے. ایک یہ فقیر زندہ ہے, ایک میری بہن لاہور میں زندہ ہے اور باقی سب کی اولادیں ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ دادا, نانا, نانی, پوتا, پوتی سب نواسا نواسی سب سلسلہ ہے اور الحمدللہ سب لوگ اس نیک کام میں المصطفیٰ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. بہت شکریہ حاجی صاحب. آپ جب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے غوثیہ دیکھا تو آپ نے بڑی دعائیں دی اور یہ سب غوث پاک کا صدقہ ہے. تو آج ہمارے جو غوثیہ ایمبرائڈری کے آنر ہیں ہادی جالیہ والا اور حماد جالیہ والا, اتفاق سے وہ لاہور میں, ورنہ وہ یہاں ضرور موجود ہوتے. تو 2 الفاظ اگر ہادی جالیہ والا, حماد جالیہ والا, غوثیہ ایمبرائڈری کے لیے کوئی دعائیہ 2 الفاظ ہو جائے. ضرور کریں گے بھائی. غوثیہ ایمبرائڈری جو کام کر رہا ہے یہ دین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگوں کو اچھے نیک کاموں کی طرف مائل کر رہا ہے. اور خالی نام غوثیہ رکھنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. ہم سارے میمن 700 سال کے قریب عرصے پہلے ہندو تھے, لوہانہ قبیلے سے تعلق تھا. غوث پاک کے ایک شہزادے تبلیغی دورے پر آئے اور ہمارے میمن بھائیوں سے انہوں نے ملاقات کی
اسلام کی تبلیغ کی دعوت دی تو ان کی تبلیغ، ان کے کردار، ان کے گفتار، ان کے سمجھانے سے متاثر ہو کر انہوں نے کہا آپ لوگ سب مسلمان ہو جائیں. تو انہوں نے 3 دعائیں کرائیں. غوثیہ والوں یہ بات لوگوں تک پہنچاؤ. یہ کتاب پریچنگ آف اسلام میں آرنلڈ نے لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے آپ 3 دعائیں کر دیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر جگہ خدمت خلق کے کام کرنے کی توفیق دی ہے. اسکول بنانا، یتیم خانہ بنانا، پانی کی سبیلیں بنانا. اب یہ آپ یہ دعا کریں کہ ہم مسلمان ہو جائیں، پھر یہ کام ہمارا جاری رہے. ان کا ٹھیک ہے دعا یہ کرتا. اور دوسری دعا یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں اچھی بصیرت دی ہے. ہم مسلمان ہو جائیں تو ہماری کاروباری بصیرت باقی رہے. اور آج بھی الحمدللہ کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے میمنوں کو اچھا شعور دیا ہے. اور تیسری دعا یہ کرائی کہ اللہ نے ہمیں حسن و جمال بھی دیا ہے. ماشاءاللہ. تو آپ یہ دعا کریں کہ ہماری نسل میں یہ حسن و جمال باقی رہے، جاری رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں غوث پاک کے طفیل، کرم غوثیہ کے طفیل، یہ تینوں فضیلتیں آج اس غوث پاک کے بیٹے کے شہزادے کی دعا کے طفیل جاری ہے. اللہ آپ کے کام میں برکت دے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ اب میں آ چکا ہوں، آپ کبھی ٹائم نکال کر تشریف لائیں، المصطفیٰ کا وزٹ بھی کریں، دورہ بھی کریں. انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی. اللہ آپ کے گھر کو دارالبرکت بنائے، دارالسکون بنائے، دارالشفا بنائے، دارالمحبت بنائے، دارالیقین بنائے. کرم فرمائے، رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین آمین آمین. آخر میں حاجی صاحب سے درخواست کروں گا کہ دعا فرما دیں، اس کے بعد ہم اختتام کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وصحبہ وسلم. یا اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، سننے کی طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، سونگنے کی طاقت دی ہے. اگر ہم کو یہ طاقتیں نہ بھی دیتا تو ہم کوئی شکوہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش انبیاء کرام کو بھی تھی. یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہم اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی چاہتے ہیں. اور یا الہ العالمین ہمیں باقی زندگی اچھی گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ ہمارے وائس آف میمن کے نام سے یہ بات کر رہے ہیں تو وائس آف میمن کو بھی پیغام غوثیہ پھیلانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.